Assalamu alaikum, this is Maria Abid from the platform of 101 Credible CEOs of Pakistan. आज हमारे साथ हैं हमारे एक स्टीम्ड गेस्ट जो कि खिदमत हल्क वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं और स्पेशली उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं कि वो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर सकें. रुबीना शकील इनकी एक NGO है, ये CEO हैं आबरू फाउंडेशन की. आइए हम इनसे मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस रुबीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. वेलकम टू 101 CEOs ऑफ पाकिस्तान. शुक्रिया जी. आपकी प्रोफाइल देख रही थी, उसमें मैंने देखा कि आपने बहुत ही एक छोटे से सेटअप में, जिसमें आपकी अपने ही घर का पोर्च था, जिसमें आपने अपने आसपास के जो मेट्स थी उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़ी एक फाउंडेशन का CEO बना दिया. आप अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए, कैसे आपने ये स्टार्ट किया? इसका आगाज़ आज से तकरीबन 21 साल पहले मेरे अपने घर के पोर्च से शुरू हुआ. बुनियादी तौर पर तो मैं टीचर हूँ. मैंने 9 साल तक टीचिंग की और कुछ फॉरेनर्स के साथ काम करने के बाद पता चला कि वो लोग कम्युनिटी को और लोगों को कितनी अहमियत देते हैं. उस वक़्त एज छोटी थी, इतनी समझ नहीं आता था कि क्यों देते हैं, लेकिन जब हम अपना दीन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा दीन तो सिखाता ही लोगों से प्यार करना है, लोगों की सलामती के बारे में सोचना है और खैर के बारे में सोचना है. तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्वाहिश बढ़ती चली गई कि मुझे भी अपने उन लोगों के लिए कुछ करना है जो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे या उनके पेरेंट्स अपने हालात की मजबूरी के तहत उनका जो है ना बेहतर मुस्तकबिल नहीं बना पा रहे. तो शुरू में तो सिर्फ एक ही मैं सोचती थी कि मैं इन गरीब बच्चों को कोई आटा दे दूं, कोई इनको कपड़े दे दूं, कुछ मतलब I did this with different जो है ना families. नॉर्मली हम इसी तरह से स्टार्ट करते हैं. तो लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि फिर महीने के बाद वो वहीं पे खड़े हैं. फिर सब कुछ वैसे के वैसे है. फिर वही मेड सर्वेंट्स के बच्चे जो हैं गलियों में बैठे हुए हैं, फिर रहे हैं, या कूड़ा उठा के फेंक के आ रहे हैं, या पाइप पकड़ा हुआ है, या वाइपर मार रहे हैं, या गाड़ी से बैग निकाल के ला रहे हैं बच्चों के. तो मैंने कहा ये सिलसिला तो नहीं है इस तरह खत्म. आपका दिल दुखता था इन चीज़ों से? फिर मेरे साथ एक ये हुआ कि जिस एरिया में मैं शादी होके आई, 9 साल के पीरियड जब मैं कॉलेज पढ़ाती रही, तो मैंने देखा कि एक नौकरानी, जब मैं शादी होकर जिस घर में आई हूँ, वहाँ एक छोटी सी 5-6 साल की बच्ची मुझे मिली, जो पहली मेरी उसकी आमना सामना हुआ. तो वो बाथरूम में वो जो शावर, मुस्लिम शावर है, उससे वो वॉशरूम धो रही थी. तो अजीब सा लगा, लेकिन फिर भूल गया, कराते रहे काम. लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि उसी 9 साल के दौरान वो एक और बच्ची बड़ी हुई और उसके माँ बाप जहाँ काम करते थे, उन किसी को गुर्दे की तकलीफ, किसी को पेट की तकलीफ हो गई. तो मालकान ने कहा यार तू अपनी बच्ची ले आया कर, क्योंकि अभी वो जवान हो रही थी, वो भाग भाग के काम कर रही थी. तो मेरे जहन में यही क्लिक हुआ कि नौकर का बच्चा नौकर ही बन रहा है. मतलब एक नौकरानी दूसरी नौकरानी को प्रोड्यूस कर रही है. अब ये बच्ची जिसको बुला लिया गया, चंद अरसों बाद 2-3 साल बाद इसकी शादी हो गई. आपने देखा ये एक चेन बन गई. So you want to break that chain. बिल्कुल. अब उस चेन को तोड़ा कैसे जाए? तो एक ही वाहिद हल था. ये नहीं था कि उनको ज़कात खैरात देते रहे. एक ही हल था, उस बच्चे को इस काबिल किया जाए कि वो आइंदा अपनी आने वाली नस्ल के साथ ऐसा ना करे. और मुझे अभी आपको बताते हुए बहुत खुशी होगी कि अपनी ज़िंदगी में ही मैंने इस चेन को बदलते देखा. फिर मैंने जो फोकस किया इन्हीं बच्चों को जो कि मेड सर्वेंट्स के बच्चे थे, और अपने मोहल्ले से शुरू किया. अपने मोहल्ले में, क्योंकि बहू होने की हैसियत से हमारे माशरे में बहू घर रहने चाहिए, वो डोर टू डोर नहीं जानी चाहिए. तो मुझे फिर समझ आया कि मुझे अपने मोहल्ले की बुजुर्ग खातून को पकड़ना चाहिए, जिसको सब वेलकम करते हैं. फिर उनका हाथ पकड़ के डोर टू डोर जाना चाहिए, और फिर उन्हें कहना चाहिए कि जब तुम काम करने आती हो तो अपनी जो बच्ची हैं वो मेरे पोर्च में ड्रॉप कर दिया करो. तो इस तरह हमने 5 बच्चे पहले 1 जनवरी 2003 को बिठाए अपने पोर्च में. और क्योंकि मैं एक आदी हो चुकी थी मतलब लेसन प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ क्लासरूम में जाने की, तो मैंने सोचा कि गरीब है तो क्या है, बट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जैसे मैं कॉलेज में जाती हूँ पढ़ाने. मैं उन 5 बच्चों के साथ टाइम के साथ बैठी. उनको 2-3 दिन के बाद वो दूसरी ने भी आ गई उसके साथ. मतलब हमारा पूरा जो मोहल्ला था ना, उसके में मल्टीप्लाई होता है. मेड सर्वेंट्स के बच्चे मेरे पास आ गए, और 3 मंथ्स में वो 35 से अबव हो गए थे बच्चे. अच्छा. तो अभी कोई स्कूल का नाम भी नहीं था, अभी कुछ नहीं था.
تو میں نے ایک دن ان بچوں سے کہا کہ دیکھیں جب اسکول مجھے پتا چل گیا 30 بچے، میں کہا بچوں اسکول جب لگتا ہے نا تو پھر صبح میں اسمبلی ہوتی ہے. اب اسمبلی نہیں پتا، میں کہتی ہم ایسے لائن باہر کھڑے ہوں گے اور میں پڑھوں گی لپے آتی. تو اس وقت موبائل شوبائل اس طرح عام نہیں تھا، تو میں نے کہا میں ہی پڑھوں گی. یہ آپ 31 ایئرس پہلے کی بات بتائیں. 21 ایئرس پہلے تو کی بات کیونکہ بتا تھوڑی سی آواز کچھ بہتر تھی تو ہم نے ذرا لہک لہک کے لپے آتی پڑھی، ان کو بھی پڑھائی، پاک سر پڑھی. ابھی تو یہ میں بتا رہی تھی کہ یہ ڈیکورم ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ لاسٹ لائن کا جو بچہ تھا وہ پیچھے کو بچی گری ہے. تو مجھے نہیں اندازہ تھا. بہرحال ہم نے اسے دیکھا، پوچھا کہ صبح ناشتہ کیا تھا، جیسے عام طور پر ہم پوچھتے ہیں. اس نے کہا نہیں مس جی. میں کہا رات کو کیا کھایا تھا؟ تو کہتی رات بھی نہیں کھایا. اس نے اتنی پریشانی پیدا کی. تو پھر میں نے باقیوں سے پوچھا تو انہوں نے 15 نے کہا کھایا، 15 نے کہا نہیں ابھی امی نا لے کے نہیں آئی تھی. ہم نے ابھی صرف شوق میں دوپہر میں اپنے ہمسایوں کو کہا کہ آپ کوئی نیاز دیتے ہیں تو آپ ہمیں دے دیں. کسی نے ہمیں چنے دیے، کسی نے ہمیں نان اور حلوہ دیا. مجھے اس دن محسوس ہوا کہ 3-4 دن بچوں کی اسٹرینتھ بڑی اچھی ہے. ایک دن میں نے کہا چلو میں پکا لیتی ہوں. ہم نے کھچڑی پکا دی، بچوں نے انجوائے کیا. جب اگلا دن آیا کچھ بھی نہیں تھا، نارمل پڑھائے تھے، تو ان بچوں نے کہا ٹیچر جی آج کھانا نہیں ملے گا. وہ سوال جو تھا نا وہ مجھے آج تک بھی 21 سال ہو گئے نہیں بھولتا. جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو مجھے ایسا لگا کہ میری بیٹی ہے، کیونکہ میری بیٹی ہے، 3 بیٹیاں الحمدللہ، وہ اسکول گئی ہوئی تھی. تو مجھے لگا ون آف دیم کہ ہے کہ مجھے پوچھے ماما جی کھانا نہیں ملے گا. تو میں نے مجھ سے برداشت میں کہا نہیں ملے گا، کیوں نہیں ملے گا. تو پھر ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا اور اللہ سے دعا بھی کی کہ یہ سلسلہ بند نہ کرنا. بڑے مسائل آئے، لوگوں نے کہا پڑھانا ہی ایک بڑا کام تھا، جا کے تم کھانا بھی کھلانا شروع کر دو. پھر میں نے کہا یہ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کرو تو تمہارا بڑھتا ہی جائے گا. پھر میرے ٹیچر تھے قرآن کے، میں نے انہیں کہا کہ مجھے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لالچ دیتی ہو ان کو. انہوں نے کہا روبینہ تم پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، کھانا کھلانا تو ویسے ہے، تو وہ تو تم کوئی لالچ نہیں دے رہی ہو. تو پھر الحمدللہ ایک لمبا کارواں، لمبا سفر ہے، چلتا گیا، بہت سے لوگ ملتے گئے، اور آج تقریباً ہمارا 1 لاکھ سے ابو ڈیلی کا کھانا پک رہا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اب ہماری اپنی ورک شاپس ہے، کیٹرنگ ہے. پہلے ہمارے پاس گیس بھی نہیں تھی، ہم لکڑی چھت پہ پکانا، ماشاءاللہ سوئی گیس، اور مختلف لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا، انہوں نے گیس بھی لگائی، ہمارا سارا سسٹم بھی ڈیولپ ہوا. آپ کے پاس آلموسٹ 5000 اسٹوڈنٹس انرول ہیں جی جو کہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے یہاں سے جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ میٹرک یا جی ماشاء اللہ. وہ میں بتا رہی ہوں کہ ان کو پھل لگتے بھی میں نے دیکھ لیا. میں اتنی خوش قسمت ہوں، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے ثمرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ میرے پڑھے ہوئے بچے ماشاءاللہ، جیسے کسی نے MBA کیا ہے، کسی نے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسی نے MA انگلش کیا ہے. کین یو بلیو، کچھ ہمارے یہ جو ڈولفنس ہیں موٹر بائک پہ لڑکے، وہ کچھ اس میں چلے گئے ہیں، کچھ نرسنگ میں چلے گئے ہیں، کچھ اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں. ماشاءاللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. یعنی آنے والی ان کی جو جنریشنز ہیں وہ بس ایک دن اتفاق ہے کہ جو پہلی بچی تھی وہ اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی. تو دیٹ واز دا ڈے تھا کہ میں کہتی کہ میں نے یہ تو خواب دیکھا تھا. آپ کو بہت خوشی اور کا میں رکی اور میں نے اس سے مسرت سے کہا مسرت یہی تو خواب دیکھا تھا میں نے کہ تمہارے بچے گھروں میں کام کرنے نہ جائیں. کہتی نہیں مس جی یہ تو پڑھیں گے نا، یہ تو پڑھیں گے. 21 ایئرس بیک آپ خود بھی بڑی ینگ ہوں گی، تو نارملی ینگ لوگوں کو تو اس قسم کے خیالات بہت ہی کم آتے ہیں. سو آپ کو جب بھی آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو آپ کو آپ کے گھر میں سے کسی نے سپورٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اس وقت میرڈ تھیں؟ اصل میں تھوڑا سا اگر اور پیچھے چلی جاؤں 21 سال سے بھی اور پیچھے 14 سال مزید پیچھے چلے جاؤں تو کچھ واقعہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے. وین آئی واز 14 ایئرز اولڈ تو میری مدر کی جو ہے وہ ڈلیوری میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ سب سے چھوٹا بھائی تھا جو پیدا ہوا تھا اور میں سب سے بڑی بہن تھی. پھر والد کو کچھ عرصے بعد کھو دیا. تو اس بات نے یہ بتایا کہ اگر تو تم ان بہن بھائیوں سے کوئی گھروں کے کام کرواؤ یا دکانوں پہ لگوا دو یا ریلیٹیوز کو بانٹ دو تو دے ول بیکم سرونٹس. تو اس وقت کا ایک فیصلہ تھا کہ میں نے ان کو نوکر نہیں بنانا، نہ ہی بننے دینا ہے، تو مجھے کچھ کرنا ہے. یہ اسکول تو اللہ کا انعام ہے مجھے اس کے سلے میں. تو پھر میں نے وہی میری دنیا تھی
کہ یہ 5 بہن بھائی، چھٹی میں 5 ہوں، تو مجھے کہا مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور آپ نے ایز اے مدر اور فادر میں صبح کو خود بھی پڑھتی تھی، شام کو میں پڑھاتی تھی، 2 جابس کرتی تھی. ابھی یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. تو الحمدللہ بہن بھائی بہت اچھی جگہوں پہ، بہت اچھے مقام پہ. یہ جو مجھے پڑھانے کا بھی موقع ملا ہے، کیونکہ میری بھی شادی کانٹریکٹ بیس پہ تھی کہ میرے بہن بھائی جب اپنے سیٹل ہو جائیں گے تو یو ہیو ٹو لیو یور جاب. ورنہ تو آج 17-18 پہ پہنچے ہوئے اور ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں. لیکن مجھے افسوس نہیں کہ جو آج اللہ نے مجھے دیا. تو لیکن ہمارا اس کانٹریکٹ کے مطابق جب میں نے جاب چھوڑی تو مجھے اس وقت فیل ہوا کہ اگر 7 سال اپنے فادر کی ڈیتھ کے بعد میں نے بہن بھائیوں کا ساتھ دیا اور وہ ایک بہتر مستقبل کے حامل ہیں، تو کیوں نہ اب میں گھر نہ بیٹھوں، اسی طرح کے بہن بھائی پھر سپورٹ کروں، تو ایک نسل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور تھوڑا جذباتی اس وقت بھی تھی کہ بہن بھائیوں کو نوکر نہیں بنانا. اور موسٹلی جو مہدی حسن صاحب کا ایک تھا ملی نغمہ جو ہمارے بچپن میں بڑا گایا جاتا تھا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس مائے اس کے. اس وقت تو نہیں تھا لیکن وہ مجھے پورا رٹا ہوا ہوتا تھا. تو میں تنہائی میں روتی تھی کہ یہ مجھے تو نہیں کہہ رہے کہیں کہ ہم تو صرف انوا تھے. بہت سینسٹیو ہے، بہت زیادہ. مطلب میں کہتی تھی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ تم رو کیوں رہی ہو تو میں کیا بتاؤں کہ مہدی حسن کے لیکن وہ سینسٹیوٹی ہے نا، آپ اس کے میرے موبائل پہ فیل کر. میں نے اپنی موبائل پہ ٹیون بھی وہی لگائی ہوئی رہی عرصہ دراز، سارے عملے کو تھا. پھر ایون ان بچوں کو جو جھگی واسی بچے ہیں ہمارے، کیونکہ میں بیگرز اور جھگی واسیوں کے ساتھ بھی کام میں نے کیا، تو سب نے کہا جی یہ بڑا مشکل نغمہ ہے، یہ نہیں آئے گا. میں کہا جی یہی گانا ہوگا. اور بچوں نے ایوارڈ لیے ماشاءاللہ. اور پھر میں کہا یہی ان کے اندر جائے گا تو ان کے اندر ایک فیلنگ. آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں اب؟ اچھا، اسی دوران ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہماری فنڈنگ بہت جو تھی بڑھتی چلی گئی. مطلب اخراجات بڑھتے گئے، فنڈنگ کم تھی. تو اس کو میٹ کرنے کے لیے میں نے سوکھے کوڑے پہ کام شروع کیا کہ سوکھے کوڑے کو اکٹھا کر کے اس کو ریسائیکل کر کے اس کو سیگریگیٹ کیا. اور پھر اسی طرح بچوں کی صحت کے حوالے سے اور سسٹینیبلٹی کے لیے جو میں اب اس وقت فارمنگ پہ کام کر رہی ہوں. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیوچر پلان وہ یہ ہے کہ ہم جو گریڈ 12 تک پڑھا رہے ہیں، ایک تو اس کو اٹ شوڈ بی یونیورسٹی لیول پہ جانا چاہیے اس کو. اور دوسرا جتنے میرے ملک میں جوان بچے اس وقت فرسٹریشن کا اور بے روزگاری کا شکار ہیں، مجھے ان کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم ریسائکلنگ پہ کام کریں. ہمارے پاس، ہم غریب ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی ہم اللہ اور وہ نہیں کر سکتے جو ہمارے ہوتی ہے عیاشیوں کا، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا بڑا اچھا پلان ہے کیونکہ یونیورسٹیز پرائیویٹ تو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، گورنمنٹ میں آپ اتنا ایزیلی نہیں ملتا ہر ایک کو ایڈمیشن، کیونکہ میرٹ بہت ہائی ہے. چاہے آپ گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جتنی کھپت وہاں سے نکلتی ہے اس کی کھپت نہیں آگے. بالکل، جابز نہیں آگے. اور بچے موبائل کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے خوابوں میں رہتے ہیں. آپ کیا ان کو سکلز بھی کچھ جی سکھائیں گے؟ ہم لوگ سکلز پہ ابھی سکلز تو اب بھی کر رہے ہیں، جیسے کہ کچن گارڈننگ پہ ہوتی ہے، موبائل ریپیئرنگز پہ ہے، یہ سٹچنگ یونٹ لگایا ہوا ایک چھوٹا. تو اور یہ جو ویسٹ سے جو چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں جو ہمیں کم قیمت پہ مل سکتی ہیں، ایک وہ یونٹ بنانے کا میرے پاس ہے. اور جتنی نوجوان ہمارے بچے نکل رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرا ملک ایک ماڈل ملک ہو جو جس کی مثالیں دنیا میں دی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی اتنی اچھی بہترین سوچ ہے انشاءاللہ وہ آگے بھی آپ کا ساتھ دیں گے. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ آپ ملک کے لیے کام کر رہی ہیں اور ان بچوں کا سوچ رہی ہیں جن کا کوئی بھی نہیں سوچتا. میں ایک پیغام دینا چاہوں گی، اگر میرے تھرو لوگوں تک ایک پیغام پہنچائے کہ اپنے گھروں میں جو روزانہ کی بنیاد پر سوکھا کوڑا ہے وہ آپ کے ملازم ضرور لیں، کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ آپ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بچہ پڑھا کے دیں گے، یہ انہی کا ہی بچہ ہوگا کسی مزدور کا. آپ ذرا پلیز جلدی سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا. آپ کو ہمارا نمبر اگر آپ دے دیں گے، پرووائڈ کر دیں گے، تو ہمارے نمبر پہ یہ لوگ کال کر کے اپنا ایڈریس لکھواتے ہیں جس ایریا میں بھی ہو گیا. ہم ویکلی جاتے ہیں، ایک بیگ پرووائڈ کرتے ہیں اور ویکلی وہ اس میں جمع ہوتا رہتا ہے تو ہم جا کے پک کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ فزیکلی وہ لوگ خود بھی آ کے کوئی تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیں بچوں کو. ابھی حال ہی میں نے ایک آرفنیج ہاؤس بنایا ہے کیونکہ انہی بچوں میں 200 قریب آرفن بچے تھے جن کی رہائش نہیں تھی، تو ایک پیس ہوم کے نام سے آرفنیج ہاؤس بنایا ہے. تو اس میں بھی یہ لوگ آ سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اپنے
گھروں کی الماریاں، کچن کی الماریاں، اپنے وارڈروبس وغیرہ دیکھیں، اور جو سوکھا کوڑا ڈیلی پیدا ہو رہا ہے، شیمپو ہے، برش ہے، ٹوتھ پیسٹ کی تو ڈبی بہت وغیرہ چیزیں ہے، مطلب وہ آپ شعور نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ ارد گرد اتنا ہوتا ہے. ایک نوکر جو اگر وہ بیچتا ہے 150 روپے کا، تو وہ صرف اپنی کرایہ یا سگریٹ پہ لگا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں اس سے ہم ایک پینسل اور ایک کتاب خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک تاکہ ہے. آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ ایک بہترین مستقبل سے جو ہے نا انجوائے کریں، اور اس ملک کو جو ہے نا بہت دور تک جو ہے نا دنیا دیکھے کہ یہ بہترین ملک ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت تھینک یو سو مچ. شکریہ. تھینک یو.